अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 5वां पारा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 85 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अन-निसा आयत 85। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल्लहु नसीबम मिन्हा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल्लहु किफ़लन मिन्हा व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। व मन यशफ़अ, जो कोई सिफारिश करे, जो कोई मदद करे, तायीद करे, शफ़ाअतन, ऐसी सिफारिश, ऐसी तायीद, ऐसी मदद, हसनतन, जो नेकी हो। यानी जो कोई नेकी के काम में करना तो बहुत बड़ी बात है, अगर उसमें सिर्फ वो उसकी तायीद करे कि हाँ भाई आप ये नेक काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है, अल्लाह ताला आपको इस पे इस्तकामत दे, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बस सिर्फ इतनी सी तायीद की, इतनी सी नुसरत की कि किसी बंदे का दिल बढ़ा दिया उसने कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है। जो करने वाला है ख़ुद आप देख लें कि उसका दर्जा तो इससे भी आगे है। सिर्फ इतनी से बात को है, अगर कोई किसी अच्छे काम की, जैसे कुरान पढ़ाया जा रहा हो तो किसी की हौसला अफजाई कर दें, कोई हदीस का काम है, इल्मी काम है, इल्मी मजलिस है, किसी की हौसला अफजाई कर दें। कोई और अच्छा काम कर रहा है, कोई रास्ता बना रहा है, रास्ता सीधा कर रहा है, कोई नेकी का काम कर रहा है, कोई मस्जिद बनवा रहा है, कोई मदरसा बना रहा है, कोई भी नेकी का काम है जिसकी इब्तदा जो बंदा करता है और उसकी लोग जिसकी नुसरत करते हैं, तायीद करते हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं यानी काम नेकी का हो, हसना हो, वो अच्छी बात, नेकी की बात हो, यकुल्लहु नसीबन, तो उसके अंदर अल्लाह ताला उस शख्स का हिस्सा डाल देते हैं। नसीबन, हिस्सा, यानी दुनिया में जैसे आप समझ लेना कि प्रॉपर्टी वाले काम करते हैं तो कोई बताता है तो उसको उसमें से कमीशन होता है, तो ऐसे ही ये कमीशन है, लेकिन ये कमीशन परमानेंट बेसिस पे है। ये नेकी में से हिस्सा, नेकी करने वाला कोई और, आप सिर्फ उस अच्छाई की दिल से तायीद करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, जो कर रहे है उसका भी, और जो उसकी हमायत करने वाला है, उसकी मदद करने वाला है, उसके काम में उसकी मदद करने वाला है, अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने उसमें भी हिस्सा डाल दिया, मिन्हा, उसमें से, उस नेकी में से अल्लाह ताला उसको भी अजर दे देंगे जब तक वो नेकी कायम रहती है, चलती रहती है। तो जो उसकी हमायत करने वाले हैं, जो उसके लिए दुआएं करने वाले हैं, जो उसकी हौसला अफजाई करने वाले हैं वो भी, और जो वो नेकी कर रहे हैं, जो ग्रुप है जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या इंसान हैं, वो सारे के सारे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनका उस नेकी में से हिस्सा है। अब इस बात को यूं समझें कि सबसे पहला कत्ल जो है वो हाबील ने काबिल का किया था, जो दोनों भाइयों ने एक कत्ल किया था। तो आज भी इस दुनिया में उस कत्ल, जितने कत्ल होते जाएंगे उसका हिस्सा काबिल को मिलता जा रहा है। तो इसी तरीके से कोई भी नेकी का काम करते हो, जब उसकी मदद करते हैं तो वहाँ पे उसका हिस्सा बनता है। व मैं यशफ़अ शफ़ाअतन, और जो कोई तायीद करेगा, सिफारिश करेगा, नुसरत करेगा, मदद करेगा, किसकी, सय्यअतन, किसी बुराई में, कोई बुरा काम हो रहा है वो उसको और शय दे रहे हैं और हौसला अफजाई दे रहे हैं, उसको कोई रोकने की कोशिश नहीं करते, यकुल्लहु किफ़लन मिन्हा, तो उसमें भी उसका हिस्सा है। अब कातिल जो है वो सारे दुनिया में जितने कत्ल हो रहे हैं उसमें वो अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं जिसने सबसे पहला कत्ल किया है। और इसी तरीके से जो नेकी के काम हो रहे हैं, तो जिन्होंने ये काम किया, देखें आज ये हम कुरान पढ़ रहे हैं, ये समझ रहे हैं, तो जिन लोगों ने इस कुरान को लिखा, जिन्होंने इसको प्रिंट किया, जिन्होंने इसके तर्जमे किए, जिन्होंने इनकी तफासीर लिखी, तो वो सारे के सारे इस नेकी में खुद ब खुद हिस्सादार हैं, क्योंकि उनका हिस्सा डला हुआ है और आगे इसके अंदर जो जिसकी हमायत करता रहेगा, जो जिसकी मदद करता रहेगा, उसका हिस्सा है। तो दुनिया में अगर कोई नेकी के काम इब्तदा की जाए और लोग उस पर चलें और उसकी मदद करने वाले, और अगर कोई बुराई का काम राइज किया जाए और उसमें जो करें, जो उसमें शामिल हों, अल्लाह कहते हैं दोनों में उनका हिस्सा है। ये वो सदका जारिया जो चलता रहता है जब तक कि वो बुराई का काम ख़त्म नहीं होता। अब सबसे पहले जिसने शिरक शुरू किया है,
قیامت تک جتنا شرک ہوتا جائے گا اس کے حصے میں وہ گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اور سب سے پہلے جس نے بھلائی کے کام کیے ہیں، آپ اس امت کی بات کریں تو ان امت میں آج اگر اربوں انسان بھی نیک کام کریں تو آپ اس کو پیچھے جاتے جائیں، تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، انہوں نے آگے سیکھا، کرتے کرتے بعد تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتے، تو یہ سارا حصہ ان کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی نبوت سے پہلے اور اس قرآن سے پہلے تمہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، نہ اپنے رب کی توحید کی پہچان تھی، نہ رب کی عبادت کا طریقہ تمہیں آتا تھا، کچھ تمہیں پتہ نہیں تھا، یہ قرآن نے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس میں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا حصہ ڈال جائے کہ جو قیامت تک وہ نیک کام، اچھا کام چلتا رہے اور اس کو وہ حصہ ملتا رہے، اور اگر کوئی اس سے غلطی ہوگی، کسی برائی میں وہ حصے دار بن گئے تو اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہر کام خود کر سکتا ہوں، لیکن انسانوں سے اس لیے کرواتا ہوں کہ انسانوں کو اس کا اجر ملے، انسانوں کو اس کا صلہ ملے قیامت والے دن نیکیوں کی صورت میں، ورنہ اللہ چاہے تو سارے مسلمان ہو جائیں، اللہ چاہے تو سب کو علم آ جائے، اللہ چاہے تو سارے خود بخود حافظ بن جائیں، سارے نیکی کے کام خود بخود ہوتے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے، اللہ فرما رہے ہیں عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، ہر چیز پر نگہبان ہوں، میں ہر چیز کا خود ذمہ دار ہوں، لیکن اے انسان میں نے تجھے موقع دیا ہے کہ تو اس سے اپنی عاقبت بنا، نیکیاں کر، نیک کام کر، ورنہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تیرے بغیر کام نہیں ہوتا، ہر کسی کے بغیر، ہر انسان کے بغیر رب کے کام نہیں رکتے، بندے کے کام سارے کے سارے رکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب حُیِّیتُم، زندگی کی دعا دیے جاؤ، جب تمہیں کوئی زندگی کی دعا دے، بِتَحِیَّةٍ، ساتھ اس کی دعا کہ وہ تمہیں اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، فَحَیُّوا، تو پس دعا دو، بِأَحْسَنَ، تم بھی بہترین طریقے سے۔ یہ عربوں میں بھی ایک رواج تھا کہ وہ جب کسی دوسرے کے پاس جاتے تو اس کو زندگی کی دعا دیتے۔ اسلام نے اس چیز کو باقی رکھا لیکن بہت بہترین انداز میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی دعا دے، زندگی کی دعا دے یا کسی طرح کی بھی دعا دے، تو اس کے جواب میں تم نے فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ، اس سے بہترین جواب دینا ہے۔ تو کون سا اسلام نے سکھایا؟ السلام علیکم۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے سے ملتا ہے تو سب سے پہلے ابتدائے کلام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے السلام علیکم، اس سے ابتدا ہوتی ہے، اور پھر باقی جو دنیا کے کام ہیں، باقی کام جس طرح کی طریقے سے بھی ہوتے ہیں وہ سارے چلتے ہیں۔ تو سلامتی ایمان ہے، یہ کسی کے اوپر سلامتی ہے۔ اب جو بھی سلام کا جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتا ہے، اور جو پہل کرتا ہے سلام میں اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے، یہ جواب دینا واجب ہے۔ جو انسان جواب نہیں دیتا وہ اس کا گناہگار ہوتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس کے اندر کوئی تکبر ہے اور وہ کرنے والے کو، سلام کرنے والے کو کم تر سمجھ رہا ہے، اور اس لیے وہ اس کا جواب نہیں دیتا۔ تو یہ عمل ہے کہ جو لوگ ناراض ہوتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ، جب آ کے ان کو کوئی سلام کرتا ہے تو یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ ان کا دل پگھل جاتا ہے، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اگر بار بار اس طرح کیا جائے تو پھر انسان کی وہ ناراضگیاں چھوٹی موٹی جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں سلام میں ایک اور خاص بات جو ہمارے معاشرے میں بھی کئی جگہ انسان کو سننے کو ملتی ہے کہ اس کو پورے الفاظ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، سلام، یہ مختلف الفاظ انسان کو ملتے ہیں۔ السلام دیکھیں کیا ہے؟ میرے اللہ کا نام ہے۔ اگر اس کو بگاڑ کے لیں، ایک تو معنی بدل جاتے ہیں، اور دوسرا انسان نعوذ باللہ اللہ کو ناراض کرنے کا باعث بن جاتا ہے کہ سلام بھی دے رہے لیکن صحیح نہیں۔ تو اس لیے الفاظ صحیح انسان کے ہو جائیے، یہ السلام علیکم، السلام علیکم ایسے نہیں ہے، السلام علیکم۔ اور جس کو دیا جا رہا ہے، جس کے اوپر یہ دعا جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا اس سے بہترین جواب دو۔ سلام، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام کو خوب رواج دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ ہر ملنے والے کو سلام کرو، راستے میں چلتے ہوئے۔ آج کل ایک رواج ہو گیا کہ ہم صرف
واقف کار کو سلام دیتے ہیں، اگر کبھی کسی ناواقف کو سلام دے دیں تو وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ شاید میرا جاننے والا ہے، میری نظر نہیں پڑی ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت بڑی کمزوری ہے، سلام کو خوب رواج دینا ہے، اور سلام ایک بہترین دعا ہے۔ جنت میں دیکھیں ہم انشاءاللہ اس قرآن میں پیچھے بھی پڑھا ہے، آگے بھی بہت دفعہ آئے گا کہ سلام اتنی بہترین چیز ہے کہ یہ جنت والوں کا تکیہ کلام ہوگا، ان پہ فرشتے بھی سلام کریں گے، اللہ کا بھی ان پہ سلام آئے گا، آپس میں بھی جب ملیں گے وہ سلام کریں گے۔ تو یہ جنت کی بات ہے، یہ جنت کی ٹکڑا ہے، اس سے انسان آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انسیت اور بھائی چارہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو یہ سکھا رہے ہیں، بہترین کلمات سکھائے ہیں کہ یہ سلام کیا کرو، اس سے دلوں کا حسد، کینہ اور بغض جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور جس کے اندر بھی کینہ اور بغض، حسد ہوگا، اپنا تکبر ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے، سلام کو رواج دینا، ہر کسی کو سلام کرنا۔ اب نہ کرنے سے پھر آپ خود دیکھ لیں کہ ایمان ہے اگر یہ، تو پھر دوسرا کیا ہوا؟ اگر دل میں کوئی کینہ بغض ہے، یا سلام کو عام نہیں کر رہا، یا کسی بھی وجہ سے اس کو نہیں کر رہا، تو یہ سلام کا طریقہ ہے، اور یہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ انسان جہاں دنیا کی باقی باتیں کرتا ہے گھنٹوں بیٹھ کے، کہیں انسان کسی کو ملتا ہے، کسی دکان پہ جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، کہیں پہ بھی جاتا ہے، تو سب سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، بیٹھا ہوا لیٹے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن سلام میں جو بھی پہل کرے گا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب بچے ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے تو ان کو سب سے پہلے سلام کرتے تھے، یہ ان کی تربیت کا حصہ تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب بھی کوئی سلام کرے، کوئی السلام علیکم کہے، تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جواب دے بہترین ہے۔ لیکن منہا اور ردوہا، یا اس میں سے اس جیسا تو لوٹا دے، جیسے اس نے کہا السلام علیکم اور ایسے ہی اس نے کہا وعلیکم السلام، یہ کم از کم ہے۔ اور دوسرا منہا ردوہا کہ ایسا لوٹائے، یہ غیر مسلموں کے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے گڈ مارننگ ہیلو، تو آپ جواب میں وہی کہہ دیں گے، ہیلو کہہ دیں گے، گڈ مارننگ کہہ دیں گے۔ اگر وہ آپ کو جو کچھ کہے گا آپ اسی طرح، لیکن یہاں پہ کبھی کوئی اگر شرکیہ الفاظ کہتا ہے تو ان کو لوٹانا نہیں ہے، اس کو پھر آگے سے اہلاً و سہلاً کہہ دیں، کوئی بھی اور ایسا لفظ استعمال کر لیں، لیکن شرکیہ الفاظ جیسے آج کئی جگہ پہ انسان سننے کو ملتے ہیں وہ لوٹانے نہیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا۔ تو یہ جب حساب ہوگا، نامہ اعمال ہوں گے، تو اس سلام کی جتنی نیکیاں ہوں گی اور یہ ایمان کی گواہیاں ہوں گی، انسان کو اتنا ہی قیامت والے دن فائدہ ملے گا۔ ہر سلام نامہ اعمال میں جیسے سب کچھ لکھا جا رہا ہے، تو یہ نیکیاں ہیں جس کے اوپر انسان کا کوئی زور نہیں لگتا، کوئی خرچ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا کہ انسان اس سلام کو عام کرے۔ دل میں عاجزی آتی ہے، تکبر دور ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔